बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। खुदा के दोस्त के जिंदा जलाली बाबरकत पुरफजल नाम में एक बार फिर आपको मेरा सलाम। मेरा नाम एस्टर हारून है और हर रोज खुदा का जिंदा कलाम लेकर आपके सामने आती हूँ। थॉट ऑफ द डे जो मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो गलतियों की किताब उसके 5वें बाब की पहली आयत है। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। इंतहाई खूबसूरत सीख आज मेरे लिए और आपके लिए है कि खुदावंद यीशु मसीह का बेशकीमत खून हमें आज़ाद करता है, गुनाहों से मुआफ़ी दिलाता है, हमें नई ज़िंदगी अता करता है, खुदा के साथ हमारा मेल करवाता है। खुदा का पाक कलाम गलतियों की किताब उसके 5वें बाब की पहली आयत में इंतहाई क्लियरली हमें यह बताता है कि मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। ये दोबारा गुलामी के जुए में जुटना क्या है? जिस गुनाह की हालत से खुदा हमें आज़ाद करता है, हमें नई ज़िंदगी अता करता है, हमारे गुनाहों की स्याही को जो कि कालक की तरह से होती है उसको ख़त्म करके, उसको मिटा के अपने कीमती खून से धोता है, पाक करता है और उसको बिल्कुल सफ़ेद बना देता है, हमें एक नई मखलूक की तरह से बना देता है, एक नई इब्तिदा, एक नया आगाज़ हमें ज़िंदगी में अता करता है, एक नई ज़िंदगी हमें अता करता है। लेकिन दोबारा जब हम फिर उन्हीं गुनाहों में घिर जाते हैं, दोबारा जब हम उन्हीं रविशों को इख्तियार करते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हम दोबारा गुलामी के जुए में जुटने के लिए अपने आप को पेश कर देते हैं। और यही खुदा का कलाम गलतियों की किताब 5वें बाब में हमें ताकीद करता हुआ नजर आता है कि यीशु मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। ये आज़ादी जो आपको यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से मिली है, ये आज़ादी हमेशा आज़ाद रहने के लिए आपको अता की गई है। लेकिन जब हम फिर से अपनी उन रविशों को जिनको हम माजी में भुलाकर छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं, जब हम फिर दोबारा उन्हीं खताओं को, उन्हीं गुनाहों को फिर से अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस गुलामी के जुए से हम आज़ाद किए गए हैं, हम फिर अपने आप को उसी गुलामी के जुए के नीचे लेकर जाते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। आज़ाद रहें, आज़ाद ज़िंदगी बसर करें और अपने आप को हर तरह की गुलामी के जुए से बचा के रखें। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद की बरकत, खुदावंद की रहमत मेरे साथ, आपके साथ, हम सबके साथ रहे। आमीन। खुदा के पाक कलाम में से आज हम देखेंगे आमोस की किताब उसका 5वां बाब। ए इसराइल के खानदान, इस कलाम को जिससे मैं तुम पर नोहा करता हूँ सुनो। इसराइल की कुंवारी गिर पड़ी, वो फिर ना उठेगी, वो अपनी जमीन पर पड़ी है, उसको उठाने वाला कोई नहीं। क्योंकि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि इसराइल के घराने के लिए जिस शहर से 1000 निकलते थे उसमें 100 रह जाएंगे, और जिससे 100 निकलते थे उसमें 10 रह जाएंगे। क्योंकि खुदावंद इसराइल के घराने से यूं फरमाता है कि तुम मेरे तालिब हो और जिंदा रहो, लेकिन बैतेल के तालिब ना हो और जिलजाल में दाखिल ना हो, और बीर सबा को ना जाओ, क्योंकि जिलजाल असीरी में जाएगा और बैतेल नाचीज हो जाएगा। तुम खुदावंद के तालिब हो और जिंदा रहो, ऐसा ना हो कि वो यूसुफ के घराने में आग की मानिंद भड़के और उसे खा जाए, और बैतेल में उसे बुझाने वाला कोई ना हो। ए अदालत को नागदौना बनाने वालों और सदाकत को खाक में मिलाने वालों, वही सुरैया और जबार सितारों का खालिक है, जो मौत के साया को मुतला नूर और रोज़े रोशन को शबे देजूर बना देता है, और समंदर के पानी को बुलाता और वह ज़मीन पर फैलाता है, जिसका नाम खुदावंद है। वो जो ज़बरदस्तों पर नागहानी हलाकत लाता है, जिससे कलों पर तबाही आती है। वो फाटक में मुलामत करने वालों से कीना रखते हैं और रास्त गो से नफरत करते हैं। बस चूंकि तुम मस्कीनों को पामाल करते हो और जुल्म करके उनसे गेहूं छीन लेते हो, इसलिए जो तराशे हुए पत्थरों के मकान तुमने बनाए उनमें ना बसोगे, और जो नफीस ताकिस्तान तुमने लगाए उनकी मैं ना पियोगे। क्योंकि मैं तुम्हारी बेशुमार खताओं और तुम्हारे बड़े बड़े गुनाहों से आगाह हूँ। तुम साधकों को सताते और रिश्वत लेते हो और फाटक में मस्कीनों की हक तलफी करते हो। इन अयाम में पेश बीन खामोश हो रहेंगे, क्योंकि ये बुरा वक्त है।
بدی کے نہیں بلکہ نیکی کے طالب ہو تاکہ زندہ رہو، اور خداوند رب الافواج تمہارے ساتھ رہے گا جیسا کہ تم کہتے ہو۔ بدی سے عداوت اور نیکی سے محبت رکھو، اور پھاٹک میں عدالت کو قائم کرو۔ شاید خداوند رب الافواج بنی یوسف کے بقیہ پر رحم کرے۔ اس لیے خداوند خدا رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ سب بازاروں میں نوحہ ہوگا، اور سب گلیوں میں افسوس افسوس کہیں گے، اور کسانوں کو ماتم کے لیے، اور ان کو جو نوحہ گری میں مہارت رکھتے ہیں نوحہ کے لیے بلائیں گے۔ اور سب پاکستانوں میں ماتم ہوگا، کیونکہ میں تجھ میں سے ہو کر گزروں گا، خداوند فرماتا ہے۔ تم پر افسوس جو خداوند کے دن کی آرزو کرتے ہو۔ تم خداوند کے دن کی آرزو کیوں کرتے ہو؟ وہ تو تاریکی کا دن ہے، روشنی کا نہیں۔ جیسے کوئی شیر ببر سے بھاگے اور ریچھ اسے ملے، یا گھر میں جا کر اپنا ہاتھ دیوار پر رکھے اور اسے سانپ کاٹ لے۔ کیا خداوند کا دن تاریکی کا نہ ہوگا؟ اس میں روشنی نہ ہوگی بلکہ سخت ظلمت ہوگی، اور نور مطلق نہ ہوگا۔ میں تمہاری عیدوں کو مکروہ جانتا اور ان سے نفرت رکھتا ہوں، اور میں تمہاری مقدس محفلوں سے بھی خوش نہ ہوں گا۔ اور اگرچہ تم میرے حضور سوختنی اور نظر کی قربانیاں گزرانو گے تو بھی میں ان کو قبول نہ کروں گا، اور تمہارے فربہ جانوروں کی شکرانہ کی قربانیوں کو خاطر میں نہ لاؤں گا۔ تو اپنے سرود کا شور میرے حضور سے دور کر، کیونکہ میں تیرے رباب کی آواز نہ سنوں گا، لیکن عدالت کو پانی کی مانند اور صداقت کو بڑی نہر کی مانند جاری رکھ۔ اے بنی اسرائیل، کیا تم 40 برس تک بیابان میں میرے حضور ذبیحے اور نظر کی قربانیاں گزرانتے رہے؟ تم تو ملکوم کا خیمہ اور کیون کے بت جو تم نے اپنے لیے بنائے اٹھائے پھرتے تھے۔ بس خداوند جس کا نام رب الافواج ہے فرماتا ہے، میں تم کو دمشق سے بھی آگے اسیری میں بھیجوں گا۔ آموز کی کتاب 6 باب۔ ان پر افسوس جو سیون میں باراحت اور کوہستان سامریہ میں بے فکر ہیں، لیکن رئیس اقوام کے شرفا جن کے پاس بنی اسرائیل آتے ہیں۔ تم کلنا تک جا کر دیکھو، اور وہاں سے حمات اعظم تک سیر کرو، اور پھر فلسطینیوں کے جات کو جاؤ۔ کیا وہ ان مملکتوں سے بہتر ہیں؟ کیا ان کی حدود تمہاری حدود سے زیادہ وسیع ہے؟ تم جو برے دن کا خیال ملتوی کر کے ظلم کی کرسی نزدیک کرتے ہو، جو ہاتھی دانت کے پلنگ پر لیٹتے اور چارپائیوں پر دراز ہوتے، اور گلہ میں سے بروں کو اور طویلا میں سے بچڑوں کو لے کر کھاتے ہو، اور رباب کی آواز کے ساتھ گاتے اور اپنے لیے داؤد کی طرح موسیقی کے ساز ایجاد کرتے ہو، جو پیالوں میں سے مے پیتے اور اپنے بدن پر بہترین عطر ملتے ہو، لیکن یوسف کی شکستہ حالی سے غمگین نہیں ہوتے، اس لیے وہ پہلے اسیروں کے ساتھ اسیر ہو کر جائیں گے، اور ان کی عیش و نشاط کا خاتمہ ہو جائے گا۔ خداوند خدا نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، خداوند رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میں یعقوب کی حشمت سے نفرت رکھتا ہوں، اور اس کے کثروں سے مجھے عداوت ہے۔ اس لیے میں شہر کو اس کی ساری معموری سمیت حوالہ کر دوں گا، بلکہ یوں ہوگا کہ اگر کسی گھر میں 10 آدمی باقی ہوں گے تو وہ بھی مر جائیں گے، اور جب کسی کا رشتہ دار جو اس کو جلاتا ہے اسے اٹھائے گا تاکہ اس کی ہڈیوں کو گھر سے نکالے، اور اس سے جو گھر کے اندر ہے پوچھے گا کیا کوئی اور تیرے ساتھ ہے، تو وہ جواب دے گا کہ کوئی نہیں، تب وہ کہے گا چپ رہ، ایسا نہ ہو کہ ہم خداوند کے نام کا ذکر کریں، کیونکہ دیکھ خداوند نے حکم دے دیا ہے، اور بڑے بڑے گھر رکھنوں سے اور چھوٹے شگافوں سے برباد ہوں گے۔ کیا چٹانوں پر گھوڑے دوڑیں گے یا کوئی بیلوں سے وہاں ہل چلائے گا؟ تو بھی تم نے عدالت کو اندرائین اور ثمرہ صداقت کو ناگدونا بنا رکھا ہے۔ تم بے حقیقت چیزوں پر فخر کرتے اور کہتے ہو کیا ہم نے اپنے لیے اپنی طاقت سے سینگ نہیں نکالے؟ لیکن خداوند رب الافواج فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل دیکھو، میں تم پر ایک قوم کو چڑھا لاؤں گا، اور وہ تم کو حمات کے مدخل سے وادی اربا تک پریشان کرے گی۔ آموز کی کتاب 7واں باب۔ خداوند خدا نے مجھے رویا دکھائی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے زراعت کی آخری رویدگی کی ابتدا میں ٹڈیاں پیدا کی، اور دیکھو یہ شاہی کٹائی کے بعد آخری رویدگی تھی، اور جب وہ زمین کی گھاس کو بالکل کھا چکی تو میں نے عرض کی کہ اے خداوند خدا مہربانی سے معاف فرما، یعقوب کی کیا حقیقت ہے کہ وہ قائم رہ سکے، کیونکہ وہ چھوٹا ہے۔ خداوند اس سے باز آیا اور اس نے فرمایا کہ یوں نہ ہوگا۔ پھر خداوند خدا نے مجھے رویا دکھائی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند خدا نے آگ کو بلایا کہ مقابلہ کرے، اور وہ بحر عمیق کو نگل گئی اور نزدیک تھا کہ زمین کو کھا جائے۔ تب میں نے عرض کی کہ اے خداوند خدا مہربانی سے باز آ، یعقوب کی کیا حقیقت ہے کہ وہ قائم رہ سکے، کیونکہ وہ چھوٹا ہے۔ خداوند اس سے باز آیا، اور خداوند خدا نے فرمایا کہ یوں بھی نہ ہوگا۔ پھر اس نے مجھے رویا دکھائی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند ایک دیوار پر جو ساہول سے بنائی گئی تھی کھڑا ہے، اور ساہول اس کے ہاتھ میں ہے،
اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ اے آموس تو کیا دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ ساحول۔ تب خداوند نے فرمایا دیکھ میں اپنی قوم اسرائیل میں ساحول لٹکاؤں گا اور میں پھر ان سے درگزر نہ کروں گا، اور اسحاق کے اونچے مقام برباد ہوں گے اور اسرائیل کے مقدس ویران ہو جائیں گے، اور میں یربام کے گھرانے کے خلاف تلوار لے کر اٹھوں گا۔ تب بیت ایل کے کاہن امسیہ نے شاہ اسرائیل یربام کو کہلا بھیجا کہ آموس نے تیرے خلاف بنی اسرائیل میں فتنہ برپا کیا ہے، اور ملک میں اس کی باتوں کی برداشت نہیں، کیونکہ آموس یوں کہتا ہے کہ یربام تلوار سے مارا جائے گا اور اسرائیل یقیناً اپنے وطن سے اسیر ہو کر جائے گا۔ اور امسیہ نے آموس سے کہا اے غیب گو تو یہودا کے ملک کو بھاگ جا، وہیں کھا پی اور نبوت کر، پر بیت ایل میں پھر کبھی نبوت نہ کرنا، کیونکہ یہ بادشاہ کا مقدس اور شاہی محل ہے۔ تب آموس نے امسیہ کو جواب دیا کہ میں نہ نبی ہوں نہ نبی کا بیٹا، بلکہ چرواہا اور گولر کا پھل بٹورنے والا ہوں، اور جب میں گلہ کے پیچھے پیچھے جاتا تھا تو خداوند نے مجھے لیا اور فرمایا کہ جا میری قوم اسرائیل سے نبوت کر۔ بس اب تو خداوند کا کلام سن۔ تو کہتا ہے کہ اسرائیل کے خلاف نبوت اور اسحاق کے گھرانے کے خلاف کلام نہ کر۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ تیری بیوی شہر میں کسبی بنے گی، اور تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں تلوار سے مارے جائیں گے، اور تیری زمین جریب سے تقسیم کی جائے گی، اور تو ایک ناپاک ملک میں مرے گا، اور اسرائیل یقیناً اپنے وطن سے اسیر ہو کر جائے گا۔ آموس کی کتاب 8واں باب۔ خداوند خدا نے مجھے رویا دکھائی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ تابستانی میووں کی ٹوکری ہے، اور اس نے فرمایا اے آموس تو کیا دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ تابستانی میووں کی ٹوکری۔ تب خداوند نے مجھے فرمایا کہ میری قوم اسرائیل کا وقت آ پہنچا ہے، اب میں اسے درگزر نہ کروں گا، اور اس وقت مقدس کے نغمے نوحے ہو جائیں گے۔ خداوند خدا فرماتا ہے بہت سی لاشیں پڑی ہوں گی، وہ چپکے چپکے ان کو ہر جگہ نکال پھینکیں گے۔ تم جو چاہتے ہو کہ محتاجوں کو نگل جاؤ اور مسکینوں کو ملک سے نیست کرو، اور ایفا کو چھوٹا اور مسکال کو بڑا بناتے اور فریب کی ترازو سے دغا بازی کرتے اور کہتے ہو کہ نئے چاند کا دن کب گزرے گا تاکہ ہم غلہ بیچیں، اور سبت کا دن کب ختم ہوگا کہ گیہوں کے کھتے کھولے تاکہ مسکین کو اور محتاج کو ایک جوڑی جوتیوں سے خریدیں اور گیہوں کی پھٹکن بیچیں۔ یہ بات سنو، خداوند نے یعقوب کی حشمت کی قسم کھا کر فرمایا ہے میں ان کے کاموں میں سے ایک کو بھی ہرگز نہ بھولوں گا۔ کیا اس سبب سے زمین نہ تھر تھرائے گی اور اس کا ہر ایک باشندہ ماتم نہ کرے گا؟ ہاں، وہ بالکل دریائے نیل کی طرح اٹھے گی اور رود مصر کی طرح پھیل کر پھر سکڑ جائے گی۔ اور خداوند خدا فرماتا ہے اس روز آفتاب دوپہر ہی کو غروب ہو جائے گا، اور میں روز روشن ہی میں زمین کو تاریک کر دوں گا۔ تمہاری عیدوں کو ماتم سے اور تمہارے نغموں کو نوحوں سے بدل دوں گا، اور ہر ایک کی کمر پر ٹاٹ ہر ایک کے سر پر چندلا پن بھیجوں گا، اور ایسا ماتم برپا کروں گا جیسا ایک لوتے بیٹے پر ہوتا ہے، اور اس کا انجام روز تلخ سا ہوگا۔ خداوند خدا فرماتا ہے دیکھو وہ دن آتے ہیں کہ میں اس ملک میں قحط ڈالوں گا، نہ پانی کی پیاس اور نہ روٹی کا قحط، بلکہ خداوند کا کلام سننے کا۔ تب لوگ سمندر سے سمندر تک اور شمال سے مشرق تک بھٹکتے پھریں گے، اور خداوند کے کلام کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑیں گے لیکن کہیں نہ پائیں گے۔ اور اس روز حسین کنواریاں اور جوان مرد پیاس سے بے تاب ہو جائیں گے، جو سامریا کے بت کی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے دان تیرے معبود کی قسم اور بیر سبا کے طریق کی قسم، وہ گر جائیں گے اور پھر ہرگز نہ اٹھیں گے۔ آموس کی کتاب 9واں باب۔ میں نے خداوند کو مذبح کے پاس کھڑے دیکھا، اور اس نے فرمایا ستونوں کے سر پر مار تاکہ آستانے ہل جائیں، اور ان سب کے سروں پر ان کو پارا پارا کر دے، اور ان کے بقیہ کو میں تلوار سے قتل کروں گا۔ ان میں سے ایک بھی بھاگ نہ سکے گا، ان میں سے ایک بھی بچ نہ نکلے گا۔ اگر وہ پاتال میں گھس جائیں تو میرا ہاتھ وہاں سے ان کو کھینچ نکالے گا، اور اگر آسمان پر چڑھ جائیں تو میں وہاں سے ان کو اتار لاؤں گا۔ اگر وہ کوہ کرمل کی چوٹی پر جا چھپیں تو میں ان کو وہاں سے ڈھونڈ نکالوں گا، اور اگر سمندر کی تہہ میں میری نظر سے غائب ہو جائیں تو میں وہاں سانپ کو حکم کروں گا اور وہ ان کو کاٹے گا، اور اگر دشمن ان کو اسیر کر کے لے جائیں تو وہاں تلوار کو حکم کروں گا اور وہ ان کو قتل کرے گی، اور میں ان کی بھلائی کے لیے نہیں بلکہ برائی کے لیے ان پر نگاہ رکھوں گا۔ کیونکہ خداوند رب الافواج وہ ہے کہ اگر زمین کو چھو دے تو وہ گداز ہو جائے اور اس کی ساری معموری ماتم کرے۔ وہ بالکل دریائے نیل کی طرح اٹھے اور رود مصر کی طرح پھر سکڑ جائے۔ وہی آسمان پر اپنے بالا خانے تعمیر کرتا ہے، اسی نے زمین پر اپنے گنبد کی بنیاد رکھی ہے۔ وہ سمندر کے پانی کو بلا کر وہ زمین پر پھیلا دیتا ہے، اسی کا نام خداوند ہے۔ خداوند فرماتا ہے اے بنی اسرائیل، کیا تم میرے لیے اہل کوش کی اولاد کی مانند نہیں ہو؟
کیا میں اسرائیل کو ملک مصر سے اور فلسطینیوں کو کفتور سے اور ایرامیوں کو کیر سے نہیں نکال لایا ہوں؟ دیکھو خداوند خدا کی آنکھیں اس گنہگار مملکت پر لگی ہیں۔ خداوند فرماتا ہے میں اسے روئے زمین سے نیست و نابود کر دوں گا، مگر یعقوب کے گھرانے کو بالکل نابود نہ کروں گا، کیونکہ دیکھو میں حکم کروں گا اور بنی اسرائیل کو سب قوموں میں جیسے چھلنی سے چھانتے ہیں چھانوں گا، اور ایک دانہ بھی زمین پر گرنے نہ پائے گا۔ میری امت کے سب گنہگار لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم پر نہ پیچھے سے آفت آئے گی اور نہ آگے سے تلوار سے مارے جائیں گے، میں اس روز داؤد کے گرے ہوئے مسکن کو کھڑا کر کے اس کے رکھنوں کو بند کروں گا اور اس کے کھنڈر کی مرمت کر کے اس سے پہلے کی طرح تعمیر کروں گا، تاکہ وہ ادوم کے بقیہ اور ان سب قوموں پر جو میرے نام سے کہلاتی ہیں قابض ہوں۔ اس کو وقوع میں لانے والا خداوند فرماتا ہے، دیکھو وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، کہ جوتنے والا کاٹنے والے کو اور انگور کچلنے والا بونے والے کو جا لے گا، اور پہاڑوں سے نئی مے ٹپکے گی اور سب ٹیلے گداز ہوں گے، اور میں بنی اسرائیل اپنے لوگوں کو اسیری سے واپس لاؤں گا۔ وہ اجڑے شہروں کو تعمیر کر کے ان میں بود و باش کریں گے اور تاکستان لگا کر ان کی مے پیئیں گے۔ وہ باغ لگائیں گے اور ان کے پھل کھائیں گے، کیونکہ میں ان کو ان کے ملک میں قائم کروں گا، اور وہ پھر کبھی اپنے وطن سے جو میں نے ان کو بخشا ہے نکالے نہ جائیں گے۔ خداوند تیرا خدا فرماتا ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔